أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबको आज की कुरान क्लास में खुशामदीद। आज हमारा ये 5वीं क्लास है, तो इंशाअल्लाह हस्बे मामूल हम इस क्लास का आगाज एक खूबसूरत दुआ से करते हैं। दुआ के लिए रफ़ी में इंशाअल्लाह से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। तर्जुमा, ऐ मेरे रब मुझे इल्म में बढ़ा दे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। आज की हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहित अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद से एक हर्फ पढ़ा उसके लिए उसके बदले में एक नेकी है, और ये एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है, यानी सिर्फ 3 हरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज पढ़ने से 30 नेकियों के बराबर अजर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकुमुल्लाह। इक्तबास हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम आप कश्ती नूह में फरमाते हैं, तुम्हारे लिए एक जरूरी तालीम ये है कि कुरान शरीफ को महजूर की तरह ना छोड़ दो, कि तुम्हारी इसी में जिंदगी है। जो लोग कुरान को इज्जत देंगे वो आसमान पर इज्जत पाएंगे। जो लोग हर एक हदीस और हर एक कौल पर कुरान को मुकद्दम रखेंगे उनको आसमान पर मुकद्दम रखा जाएगा। नौ इंसान के लिए रोए जमीन पर अब कोई किताब नहीं मगर कुरान। रूहानी खजाइन जिल्द 19। अब हस्बे मामूल हम पिछले असबाक की थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, ताकि तमाम जो कवायद हमने अभी तक सीखे हैं वो साथ ही साथ हमारे जहन नशीन होते चले जाए। इंशाअल्लाह ताला हम आहिस्ता जब आगे क्लास में बढ़ेंगे तो ये जितने कवायद हम बार बार दोहरा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर थोड़ी स्लाइड में मुख्तलिफ इनको इस तरह भी होगा कि आपसे मैं भी पूछूंगा कि ये कवायद अब अच्छी तरह ज़हन नशीन हो गए हैं कि नहीं। लेकिन बहरहाल अभी तक हम इनको बार बार दोहरा रहे हैं आपके लिए, ताकि हर एक के लिए ये अच्छी ज़हन नशीन हो जाए। हमने ये सीखा अभी तक कि अरबी जुबान में कुल 29 हरूफ है, और इन 29 हरूफ में से 19 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा हल्की या तरकीक आवाज में पढ़े जाते हैं। उनको हम एम्प्टी माउथ लेटर्स भी कहते हैं। एम्प्टी माउथ लेटर इसलिए भी कहते हैं कि जब वो अदा करते हैं तो उनकी आवाज सीधी मुंह से आपके बाहर निकलती है। जो हैवी साउंड या फुल माउथ लेटर है उनकी आवाज आप महसूस करते हैं कि आपके मुंह खाली हिस्से के अंदर गूंजती है। तो इस लिहाज से हम देखें तो 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा भारी आवाज में अदा होते हैं,
اور پھر 3 حروف ایسے ہیں جو مشروط طور پر کا مطلب ہے کہ کچھ کنڈیشن کے تحت وہ ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں اور کچھ کنڈیشن کے تحت وہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں. تو ان کی تفریق کرنا ہم نے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کب ان حروف نے بھاری آواز میں ادا ہونا ہے اور کب ان حروف نے ہلکی آواز میں ادا ہونا ہے. اور یہ صرف 3 ہیں. یہ 7 حروف آپ کے سامنے ہیں جو ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں. آپ نے ان کو جب بھی دیکھنا ہے تو پورا منہ بھر کے آپ نے ان کو پر آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے. یہ 7 حروف ہیں. آپ ان کو اچھی طرح ذہن، یہ بار بار سلائیڈ اس لیے بھی آپ کے سامنے آتی ہے کہ جب قرآن کریم کا جب ٹیکسٹ آپ پڑھتے ہیں تو ان کے اندر یہ آپ کو فوری طور پر آپ کی شناخت ہو جانی چاہیے کہ یہ وہ حرف ہے جو کہ میں نے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. پھر آگے اگر ہم چلیں تو یہ 3 حروف آپ کے سامنے ہیں. یہ وہ حروف ہیں جو مشروط طور پر بھاری یا ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں. ان میں الف، لام اور را، یہ 3 حروف ہیں جو مشروط طور پر بھاری آواز یا ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں. اور یہ وہ 19 حروف ہیں آپ کے سامنے جو آپ نے ہمیشہ ہلکی آواز میں ادا کرنے ہیں. اس سلائیڈ کو بھی اگر آپ اس کا ایک امیج اپنی ذہن میں آنکھوں میں بٹھا لیں کہ یہ وہ حروف ہے جو ہم نے ہلکی آواز میں ادا کرنے ہیں. اگر ان 19 حروف کو یاد کرنا شاید اتنا آسان نہ ہو جتنا یہ ہے کہ اگر ہم 7 حروف کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ والے 7 حروف ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں اور یہ 3 حروف مشروط طور پر بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے ان کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے. تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ وہ بھاری حرف نہیں ہے، تو اس کا متبادل یہ ہے کہ یہ پھر ہلکی آواز میں ادا ہونے والا ہی حرف ہے. لیکن ہمیں ان کی بہرحال شناخت ہونی چاہیے. یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ کسی بھی حرکات یا علامات کے ساتھ آئیں، انہوں نے ہلکی آواز میں ہی ادا ہونا ہے. پھر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ 10 حروف ایسے ہیں، 5 بھاری آواز اور 5 ہلکی، کل ٹوٹل 10 حروف ہیں جو کہ آپ کے سامنے ان کو مد نظر رکھنا، ان کا فرق اس لحاظ سے کرنا کہ یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے حروف ہیں اور ان کا فرق صرف یہ ہے کہ وہ ایک جیسی حروف کی آواز ہے، لیکن ایک طرف آپ کے سامنے حروف ہیں جو ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں اور ایک طرف آپ کے سامنے حروف ہیں جو بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں. مثلا یہ ت اور تو، آپ کو پتا ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن آپ نے فرق صرف یہ کرنا ہے کہ یہ والا ت آپ نے ہلکی آواز میں ادا کرنا ہے اور یہ تو آپ نے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے زال، سافٹ، زبان کی نوک اگلے 2 دانتوں کے نیچے ہلکی سی لگائیں تو یہ زال ادا ہونا. اور یہ جو ہے یہ بھاری، اس کے مقابلے میں بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. زا، زو آپ نے جب زبان کو آپ تھوڑا سا اوپر اٹھائیں اور پھر زبان کی نوک کو اپنے سامنے کے 2 دانتوں کے نیچے لگائیں تو پھر آپ یہ بھاری آواز میں ادا کرتے ہیں. زو. اور پھر دال اور دود، یہ دونوں ہم آواز ہیں لیکن دونوں آپ نے فرق یہ کرنا ہے کہ یہ دال جو ہے وہ ہمیشہ ہلکی آواز میں ادا ہوتا ہے اور دود ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. پھر سین ہے اور سود ہے. سین یہ بھی وسلنگ ساؤنڈ ہے، وہ بھی وسلنگ ساؤنڈ ہے، وہ بھی زبان کی نوک کو نچلے 2 دان جو سامنے والے ہیں ان کے کناروں پہ لگانے سے ادا ہوتا ہے، سود بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے. لیکن فرق آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ سین ہلکی آواز میں ادا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں سود بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. پھر ہے کیف اور قاف. میں نے یہ بتایا یہ والا کاف بھاری آواز میں ہے، یہ والا کیف ہلکی آواز میں ہے. اور یہ والا کاف اپنی زبان کا پچھلے والا حصہ گلے کی طرف اوپر کی طرف اٹھائیں تو پھر آپ اس کو ادا کریں تو یہ بھاری آواز میں ادا ہوگا. ان کے مخرج بالکل ایک سمجھ لیں کہ 1 سینٹی میٹر سے بھی کم کا فرق ہے دونوں کا، لیکن یہ پیچھے سے ادا ہوتا ہے گلے کے زیادہ قریب سے، یہ اس سے تھوڑا سا پہلے.
لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس میں زبان کا پچھلا حصہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، تب یہ بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ دونوں میں فرق کرنا سیکھنا ہے. ہم نے آپ کے سامنے پچھلی کلاس میں بہت ساری مثال بھی رکھی تھی، الفاظ بھی بتائے تھے کہ صرف اب سننے والا اگر وہ یہ سمجھے کہ آپ کاف کہہ رہے ہیں یا قوف کہہ رہے ہیں، اگر وہ سامنے لکھا ہوا نہ ہو تو وہ آپ کی ادائیگی سے ہی اندازہ کرے گا کہ آپ نے یہ کیف ادا کیا ہے یا قوف ادا کیا ہے، اور یہ تابہ کہا ہے یا توبہ کہا ہے. اور یہ تابہ توبہ کے معنی میں آتا ہے، وہ اچھا لگنے میں، یہ پسندیدہ کے معنی میں آتا ہے تابہ توبہ. اب دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے حرف یہ الفاظ لکھا نہیں ہوا اور کوئی آپ کے سامنے ادا کر رہا ہے تابہ اور اصل میں وہ ہو توبہ، تو آپ تو وہی سمجھیں گے کہ اس نے کیونکہ بھاری آواز میں پڑھا تو یہ اس کا مطلب توبہ نہیں ہے، لیکن اصل میں وہ لفظ تھا تابہ ہلکی آواز میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف آپ سننے والے کے لیے یہ کتنا مشکل ہے کہ آپ وہ اس کو دیکھیں کہ وہ تابہ کہہ رہا ہے یا توبہ کہہ رہا ہے. جب تک آپ فرق نہ سمجھیں کہ میں نے کہاں پہ اس کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے اور کہاں پہ میں نے اس کو ہلکی آواز میں ادا کرنا ہے. تو یہ 10 حروف جو ہیں ان کو آپ ذہن نشین اچھی طرح کر لیں کہ ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے بھاری اور ہلکی آواز میں، کیونکہ یہ پھر معنی تبدیل کر دیتے ہیں اگر ایسا نہ کیا جائے. آگے چلتے ہیں ہم. پھر ہم نے سیکھا تھا کہ عربی زبان میں 3 بنیادی حرکات ہیں. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ انگلش میں بھی 5 واولز ہیں، جہاں جو بھی آپ معنی میننگ فل الفاظ اگر آپ نے بنانے ہیں تو وہ آپ کے لیے واولز کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح آپ نے حروف کو الفاظ میں اکٹھے ملا کے پڑھنا ہے تو بنیادی حرکات کا ہونا ضروری ہے. تو یہ 3 بنیادی حرکات ہیں عربی زبان میں. فتحہ جس کو ہم زبر بھی کہتے ہیں، پھر ہے کسرہ جس کو ہم زیر بھی کہتے ہیں جو کہ ہمیشہ حرف کے نیچے ہمیشہ ہوتی ہے، اور دمہ یہ گول سی واو کی ٹائپ کی شیپ ہے، اس کو دمہ بھی کہتے ہیں اور پیش بھی کہتے ہیں. یہ لیٹر کے ہمیشہ اوپر آتی ہے، اور فتحہ کی آواز آ ایسے اوپر کو جاتی ہے، کسرہ کی آواز ای ایسے نیچے کو آتی ہے، اور دمہ کی آواز ایسے گول آپ سمجھیں کہ ادا ہوتی ہے وو او کے طرح، جیسے یو ادا ہوتا ہے. تو ان حرکات کے لیے سب سے آسان اگر کسی کو پڑھانا شروع کرے کہ یہ 3 بنیادی حرکات ہے فتحہ کسرہ دمہ، آپ نے ان کو 1-1 سیکنڈ ادا کرنا ہے. لیکن بلیو می کہ سب سے زیادہ غلطیاں ان 3 حرکات کے اوپر کی جاتی ہیں. سب سے پہلی غلطی تو یہ کی جاتی ہے کہ ان حرکات کو لمبا کر دیا جاتا ہے تینوں کو ہی. لیکن جو سب سے زیادہ غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے 2 حرکات پہ تو کسی مثلا یہ لکھا ہوا ہے لفظ آپ کے سامنے، تو 2 حرکات پہ تو عموماً توجہ دی جاتی ہے کہ یہ میں نے کوشش کر کے اس کو 1 سیکنڈ تک ہی ادا کرنا ہے. لیکن جب آخر آتا ہے تو وہ انکانشیسلی لمبا ہو جاتا ہے، اور بہت ساری غلطیاں میں نے دیکھا ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں کتبہ، حالانکہ جب کو بھی آپ نے چھوٹا کیا ہے فتح دمہ کی وجہ سے، بنیادی حرکت کی وجہ سے 1 سیکنڈ، طے بھی ہے کسرہ کے ساتھ تو آپ نے اس کو تی کا، لیکن جب آپ نے اینڈ کرنا وہ لفظ کو اینڈ کیا تو پھر آپ نے با کہہ دیا جو کہ غلط ہے. کتبہ ایک جتنا ہی آپ نے رکھنا، 1 سیکنڈ کا میجرمنٹ آپ ذہن میں رکھیں کہ میری 1 سیکنڈ کی میجرمنٹ یہ ہے. جیسے آپ ایک انگلی کھولیں تو جتنا وقت اس کو انگلی کھولنے میں لگتا ہے اگر مٹھی بند کرے تو یہ اتنا آپ کو تینوں میں لگنا چاہیے. تینوں انگلیاں کھولے اور یہ لفظ ادا ہو جانا چاہیے کوتیبہ. تو یہ 3 سیکنڈ ہمیشہ فتحہ کسرہ دمہ کسی بھی صورت میں 1 سیکنڈ سے زیادہ اس کو لمبا نہیں کرنا آپ نے. پھر ہم نے سکون کی علامت دیکھی، بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ دال کی طرح کی یہ شیپ ہے، وہ یہ بھی حرف کے ہمیشہ اوپر آتی ہے. اس کو اردو میں جزم بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کو سکون کی علامت کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر یہ آئے اسے ساکن حرف کہتے ہیں. تو بہت آگے کیونکہ ہم نے ایسے قواعد آنے ہیں جہاں میں بار بار ذکر ہوگا کہ ساکن حرف، تو اس وقت جب بھی یہ کہا جائے کہ یہ ساکن حرف ہے
تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ کیا ہے ساکن حرف کا، کہ اس حرف کے اوپر یہ سکون کی علامت ہے، یہ جو چھوٹی سی دال کی ہے۔ تو ساکن حرف کبھی بھی اپنے طور پہ ادا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اور جیسے اب با ساکن ہے تو اس سے پہلے میں اگر حمزہ فتح کے ساتھ لگاؤں تو اس کو ساتھ ملا کے پڑھیں گے، پھر اب، تو پھر میں نے عمومی طور پہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ساکن حروف کی اپنے مخرج پہ جو آواز ہے وہ ٹھہر جاتی ہے، وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اس حرف کی، جہاں سے اس حرف کا مخرج ہے وہیں اس کی آواز ٹھہر جاتی ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں پہ یہ آواز تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے، جیسے کہ کلکلا ہے، جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کلکلا میں آواز اس بنیادی جب مخرج ہے اس حرف کا وہاں پہ ہلتی ہے، جیسے با کا مخرج ہے آپ کے ہونٹ، ان کو جب آپس میں ہم ملاتے ہیں تو وہ با ادا ہوتا ہے۔ لیکن جب کلکلا کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ہونٹوں کو واپس کھولنا ہے تھوڑا سا جلدی سے بغیر لمبا کیے، اب یہ جو ہے نا یہ کلکلا ہے۔ آگے انشاءاللہ اس کے لیسن ہے پورا ایک اس کا، تو وہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن ابھی صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فرق کیا ہے۔ پھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ حمزہ ایک بڑا ہی اسپیشل لیٹر ہے، یہ مختلف صورتوں میں آتا ہے اور مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ الف کے اوپر اگر کوئی حرکت نہ ہو تو وہ الف مدہ ہے، وہ کسی بھی جس حرف کے ساتھ جڑتا ہے اس کی آواز کو لمبا کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ آپ یہ دیکھیں کہ الف کے اوپر کوئی حرکت آ گئی ہے تو وہ پھر حرکت اس کو حمزہ کی آواز میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات حمزہ کی یہ ہے کہ یہ مختلف اشکال میں بھی آتا ہے، بعض دفعہ یہ واو کے اوپر آتا ہے، بعض دفعہ یہ الف کے اوپر آتا ہے، بعض دفعہ یہ واو کے اوپر بھی آتا ہے۔ یہ تینوں صورتوں میں آپ کے سامنے حمزہ آتا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں آپ نے اس کو حمزہ ہی ادا کرنا ہے۔ الف کے اوپر ہے تب بھی یہ حمزہ کی آواز ہی دے گا، یا کے اوپر ہے یہ اس طرح سکون کے ساتھ، پھر یا کو آپ نے صرف سمجھے کہ یہ چیر ہے اس کے اوپر حمزہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے حمزہ کو ہی ادا کرنا ہے۔ یہاں پہ وہ واو کے اوپر بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ نے حمزہ کو ہی ادا کرنا ہے، واو کو اگنور کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں آگے انشاءاللہ آئیں گی بہت پریکٹس میں بھی، اور اس وقت میں لوگ غلطی کرتے ہیں اس پہ، یا پہ اور واو پہ اس کو حروف المدہ کے طور پہ بعض دفعہ پڑھ دیا جاتا ہے۔ تو حروف المدہ کی ہم نے پچھلے پڑھی تھی شرائط کیا ہے۔ یہ تین حروف ہیں، الف واو اینڈ یا، تین حروف ہیں، ان کو مد اصلی بھی کہتے ہیں۔ لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ الف مدہ اس وقت الف مدہ ہے جب نمبر ایک اس کی شرط یہ ہے کہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ اس سے جو پچھلا حرف ہے جس نے اس کے ساتھ مل کے پڑھا جانا ہے اس کے اوپر فتح کی نشانی ہو، علامت ہو۔ اگر فتح کی علامت نہیں ہے تو وہ اس الف اس کی آواز کو، اس کی پچھلے لیٹر کی آواز کو لمبا نہیں کرے گا۔ تو لمبا اسی وقت دو حرکات کے برابر کرے گا جب الف کے اوپر کچھ نہ ہو اور با کے اوپر فتح کی نشانی ہو۔ اسی طرح دمہ ہے واو مدہ کے لیے یہ ہے کہ واو کے اوپر سکون ہو اور پچھلے حرف کے اوپر دمہ ہو، اور پھر تب وہ بو 2 سیکنڈ لمبی آواز ادا کرنی ہے۔ اور یا مدہ کے لیے یہ شرط ہے کہ یا کے اوپر سکون ہو اور پچھلے حرف کے اوپر کسرہ ہو، تب وہ 2 سیکنڈ کی آواز کو لمبا کرتا ہے۔ با بو بی، یہ اس طرح آپ نے، لیکن شرط وہی ہے کہ ادھر فتح ہو، ادھر واو دمہ ہو، یا کے ساتھ کسرہ ہو، تب بھی یہ حروف المدہ کہلائیں گے، ادروائز وہ حروف المدہ نہیں کہلائیں گے۔ تو ان میں سے آپ کوئی بھی تین الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہیں، کوئی بھی ایک زبانی یاد کر لیں تو آپ کو یہ پھر حروف المدہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ جیسے یہ دیکھیں کہ آپ دیکھیں پہلا ہے او، واو کے اوپر سکون اور الف کے اوپر دمہ، یہ دیکھیں پیچھے واو کے اوپر سکون، پچھلے حرف پر دمہ، یہ شرط پوری ہو گئی۔ تو او، پھر یہ یا کے اوپر سکون، پچھلے حرف کے نیچے کسرہ، جیسے یا پہ تھا، یا کے اوپر سکون، پچھلے حرف کے اوپر نیچے کسرہ۔ تو تی، پھر نا، نون کے اوپر فتح اور الف کے اوپر کچھ حرکت نہیں ہے جیسے یہاں بتایا گیا تھا۔ تو اس لیے اگر آپ یہ صرف یاد کر لیں تو حروف المدہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔
پھر آگے ہم نے اشبائیہ حرکات دیکھی تھی کہ حروف المدہ کے قائم مقام جو لمبی حرکات ہیں ان کو اشبائیہ حرکات بھی کہتے ہیں. ان کو لمبا کر کے جیسے حروف المدہ لمبا کر کے پڑھے جاتے ہیں 2 سیکنڈ تک 2 حرکات کے برابر، اسی طرح تمام اشبائیہ حرکات بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھی جاتی ہیں. جیسے فتح اشبائیہ، کھڑی زبر بھی اس کو کہتے ہیں، کسرہ اشبائیہ اس کو کھڑی زیر بھی کہتے ہیں، اور دمہ اشبائیہ جس کو الٹی پیش بھی کہتے ہیں. تینوں صورتوں میں آپ نے جس حرف کے اوپر بھی یہ علامات ہوں آپ نے اس کو 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے ادا کرنا ہے. پھر آج کا جو لیسن ہے وہ ہے لین، مد لین. تو اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں رفیع صاحب مد لین کا جزاکم اللہ لیسن. احسن الجزاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مد لین، لین سے مراد ہے نرمی، یعنی نرمی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جاتی ہے. عربی زبان میں 2 حروف لین ہیں، ایک تو ہے یا اور دوسرا ہے واو. ان حروف کو بڑی نرمی کے ساتھ آواز کو گولائی کے ساتھ 2 حرکات کے برابر لمبا ادا کیا جاتا ہے. جیسے کہ انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں، یعنی سمجھنے کے لیے اس کا جو تلفظ ہے ماؤتھ، ساؤتھ، دبئی، ممبئی، تو یہ اس کا انداز ہوگا. لیکن اس کے لیے شرط ہے، آگے ہم چلتے ہیں، کہ اس سے یا، یہ دیکھیں یا لین یعنی یا پر سکون کی علامت ہو، اور واو لین واو پر سکون کی علامت ہو. یا ساکن ہو اصلی یا وقف کی صورت میں. نمبر 2، یا ساکن سے قبل مفتوح حرف ہو یعنی فتح کے ساتھ ہو. یعنی حروف لین تب اس کی یہ کہلائے گا جبکہ اس سے پہلے حرف پر فتح کا ہونا ضروری ہے. تو اسی طرح واو پر سکون کی علامت ہو، اور واو ساکن سے قبل بھی جو پہلا حرف ہے اس سے قبل حرف ہے جو اس کے اوپر فتح کی علامت ہونا ضروری ہے. تو اس کی ہم مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہم اس کی ادائیگی کریں گے. تو یہ دیکھیں، ہا پر فتح ہے اور یا پر سکون کی علامت ہے، تو یہ ہوگا ہئی. تو اسی طرح یا پر فتح ہے اور واو پر سکون کی علامت ہے، جزم ہے، تو یو. آپ نے دیکھا کہ جیسے سلوپ آواز آتی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آواز بہتی ہے، یو ہئی. تو یہ اس کا انداز ہے، کیونکہ اس میں سختی نہیں پائی جاتی، نرمی کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اس لیے یہ حروف لین کہلاتے ہیں. آگے چلتے ہیں. یہاں لفظوں کے درمیان یہ علامت ہے، اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. واو لین، پھر او. یہاں پر واو حرف لین میں سے ہے کیونکہ آئین پر فتح ہے اور واو پر سکون کی علامت. تو پھر اون. اگر ہم پڑھیں گے پھر اونا تو یہ غلط ہوگا، یہ ہے او نٹ او، جیسے بتایا گیا ساؤتھ، ماؤتھ، ایسے. پھر اونا. آگے ہے یا پر فتح ہے اور واو پر سکون کی علامت ہے، یہ ہوگا یو، یوما. اس کے آگے تیسری جو مثال ہے، قاف پر فتح ہے اور واو پر سکون کی علامت ہے، قو، قوما. اب اس کی ذرا ایک پریکٹس کر لیتے ہیں جو آیت ہے. الذی اطعمہم من جوع، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. جو آخری لفظ ہے اس میں یہ واو جو حرف لین کا کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ خا پر فتح ہے اور واو پر سکون کی علامت ہے. لیکن اس سے پہلے جب دیکھیں کہ جیم پر دمہ کی علامت ہے اور واو پر جزم ہے، تو یہاں پر واو حرف لین نہیں کہلائے گی. لیکن اگر آخری حرف میں خا پر فتح اور واو پر سکون کی علامت ہو تو واو حروف لین میں سے ہوگی. تو اب یہاں یا جو حرف ہے، یا لین کیسے پڑھا جائے گا؟ تو لئی.
تو علیہ نہیں ہوگا، یہ علیہ، لام پر آ گئی فتح، وہی جو شرط ہے، یا پر جزم، لیہ، علیہ، اسی طرح علیکا، آخری جو حرف ہے علینا، تو اس تینوں لفظوں میں دیکھا گیا نرمی کے ساتھ ادائیگی ہوئی۔ اب نیچے آیت ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو جو آخری لفظ ہے بیت، با پر فتح ہے اور یا پر سکون کی علامت، تو نرمی کے ساتھ سے پڑھا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ تو یہ تھی حروف لین کی چند مثالیں۔ حروف مدہ اور حروف لین، اب یہاں دیکھیں میم پر فتح اور ساتھ الف بلینک ہے، تو یہ الف اس وقت حروف مدہ کی صورت اختیار کر گیا، کیونکہ وہ شرط پوری ہو ہے کہ اس سے پہلے حرف پر فتح کی علامت ہو، ساتھ الف بلینک ہو، تو یہ ہوگا ما، اسی طرح با، تا، لیکن جو ہی کسی حرف پر فتح کی علامت ہوئی، زبر آئی، اگلا حرف واو پر سکون کی علامت تھی، تو یہ ہو گیا مو، یعنی آواز کو گلائی کے ساتھ 2 سیکنڈ لمبی کر کے پڑھیں، مو، بو، تو، تو یہ خاص خیال رکھنا ہے یہاں پر کہ مو، بو، تو، اس کا یہ تلفظ غلط ہے، مو گلائی کے ساتھ، بو، تو، تو یہ تھی اس کی مزید مثالیں۔ جزاکم اللہ۔ آگے ہم انشاءاللہ پریکٹس تھوڑی سی کریں گے، میں نے سلائڈ رکھی ہیں تھوڑی، اس سے پہلے ہم یہ تھوڑا سا مد العارض کے متعلق سیکھ لیں محترم معید حامد صاحب۔ جزاک اللہ امان صاحب اور رفیع صاحب۔ اسی حروف لین کے کانسیپٹ کو اور رول کو آگے بڑھاتے ہوئے مد العارض کا رول آتا ہے، جس کو مد وقفی بھی کہتے ہیں۔ جب کسی لفظ کے آخر پر حروف مد یا حروف لین کے بعد کوئی متحرک حرف ہو تو اس کو ساکن کرتے ہوئے پچھلے حرف مدہ یا حروف لین کی آواز کو 2 سے 6 حرکات تک لمبا کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ساکن کرتے وقت اس کو ہم 2 سے 6 سیکنڈ تک لمبا کریں گے آخری متحرک حرف کو۔ اگر ہم اس کو ساکن نہیں کریں گے تو وہ پھر اسی روٹین میں 2 سیکنڈ رول کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کو عارضی مدہ یا مد وقفی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق تلاوت کے دوران وقف سے ہے۔ وقف نہ کرنے کی صورت میں حرکت یا علامت کو اسی طرح ادا کیا کریں جیسے کہ 2 سیکنڈ کا رول حروف لین میں ہم نے پڑھا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے نیچے لال سیاہی میں لکھا گیا ہے، حروف مدہ یا حروف لین کو جب آخری متحرک حرف پر وقف کریں گے ہم تو وہ 2 سے 2، 4 یا 6 سیکنڈ یا 6 حرکات کے برابر اسے ہم لمبا ادا کریں گے۔ تو اس کی مثال دے کے بات زیادہ واضح ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 3 اور 4، اس کو ہم پہلے مد عارض کے ساتھ یعنی وقف کر کے پڑھیں گے اور پھر بغیر وقف کیے پڑھ کے دیکھیں گے کہ اس سے کیا فرق آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں پہ ہم نے متقین پر وقف کیا نون پر، تو ہم نے اس کو 2 سے 6 سیکنڈ تک لمبا کیا۔ یاد رہے کہ یہ 2 سے 6 سیکنڈ کا وقت آپ تعین کریں گے کہ آپ کس لہن میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اسٹیج پہ تو یہ 6 سیکنڈ تک چلا جائے گا، اگر آپ صبح کے وقت گھر میں تلاوت کر رہے ہیں تو یہ 3 سے 4 سیکنڈ کے درمیان رہے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ وقف نہ کریں تو کیا صورت نکلتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔
تو ينفقون پہ بھی کیونکہ ہم نے یہاں پہ وقف کیا تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو 4 سے 6 سیکنڈ لمبا کیا. اگر ہم اس کو کنٹینیوٹی میں پڑھ رہے ہوتے تو یہ 2 سیکنڈ خو مرد کو ہم اسی لہن میں پڑھتے 2 سیکنڈ رول کے ساتھ. تو آپ نے دیکھا کہ دونوں مقامات پر آخری حرف سے قبل حروف مدہ ہیں، یا مدہ اور واو مدہ، جن کو آپ نے ہر حال میں 2 سیکنڈ کے حرکات کے برابر تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن ان دونوں مقامات پر وقف کرنے کی صورت میں مد العارض کا اصول ہوگا، اور وقف کی حالت میں آپ اس کو 2 سے 6 حرکات تک لمبا ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر المتقین کو آگے ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر حروف مدہ کو 2 حرکات سے لمبا نہیں کیا جا سکتا. تو آگے ایک اور مثال دیکھتے ہیں ایک اور آیت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اب یہاں پہ ہم نے وقف کیا بیت پر، تو ہم نے اس کو 2 سے 4 سیکنڈ تک 4 سے 6 سیکنڈ تک لمبا کیا. اگر ہم یہاں پہ وقف نہ کریں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف. تو آپ نے دیکھا کہ خوف پہ بھی ہم نے وقف کیا تو اس کو ہم نے 2 سے 6 سیکنڈ تک لمبا کیا، اور اگر ہم اس کو کنٹینیوٹی میں پڑھیں گے تو وہی والا اصول 2 سیکنڈ والا اس پہ لاگو ہوگا. بہت شکریہ معید صاحب. آج یہ پریکٹس کے لیے کچھ ہے، یہ پڑھ کے سنا دیں کیونکہ ہم نے پڑھ کے سنا دیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک معید صاحب پڑھ دیں تو پھر آپ دوسری پڑھ دینا، تو پھر ہم پریکٹس پہ سورہ پہ جائیں گے ہم انشاءاللہ. آپ ہاتھ کھڑا کر لیں جنہوں نے آج پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. یہ پڑھ کے بتا دیں پلیز. ٹھیک ہے جی. جو پہلی یہ سلائیڈ ہے پریکٹس والی، اس میں آپ حروف لین کی پریکٹس کر رہے ہیں. جس طرح ابھی نے پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے حرف پہ اگر فتحہ ہوگا تو وہ حروف لین میں آ جائے گا. یوم، یوم، لو، حولہ، لسوف، الموت، غدوا، تولوا، تروا، طغوا، أولى، تنسون، فأوعى، يوم، يسقون، يسقون، فوقهم. تو یہ آپ نے دیکھا کہ حروف لین کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی. واولین تھا. اب رفیع صاحب جا لین پڑھ دیں. جی تو ہم یا لین کی پریکٹس کر لیتے ہیں. تو آپ نے بھی دوبارہ جو ہاتھ کھڑے کریں گے ان کو موقع دیا جائے گا، لیکن غور سے سنیں اور ساتھ بے شک میرے پیچھے دوہرا بھی لیں اپنے اپنے طور پہ. حیثو، لیلۃ، فکیف، شہرین، رأیت، اتین، بیتیہ، بین، فأین، غیر، مومنین، کید، قریش، بدین، عین. تو یہ تھی یا لین کی مثالیں. اب ہمارا صاحب آپ کھولیں گے آپ کے مائک تو پھر موقع دیا جائے گا. جی اچھا. اب کون پہلے 5565
میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے, آپ یہ حروف المدہ ایک لائن پڑھیں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیمون یحسبون یحسنون یوقنون. ایکسیلنٹ. یہ پڑھیں پلیز پہلی لائن. حیث لیلۃ فکیف شہرین رأیت. گڈ. چلیں اب آ جائیں ادھر. توازن تسمیہ کے ساتھ پڑھنا. آپ نے یہ پہلی 2 لائنیں پڑھیں جی. یہاں تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ماشاء اللہ. ویل ڈن. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. جزاک اب اللہ. اب نیکسٹ کون ہے؟ عمیر زاہد صاحب. میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. اب پلیز جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر لیں, تاکہ جنہوں نے پڑھ لیا وہ بے شک ہاتھ نیچے کر لیں اپنا, تاکہ پھر آسانی ہو دوسروں کو موقع دینے کے لیے. جی پلیز آپ پڑھیں. دیکھیں یہ میں نے لکھا ہوا سائڈ پہ کہ آپ نے تفخیم اور ترقیق اس میں آئیں گے, وہ اپنے ان کا خیال رکھنا ہے. بھاری اور ہلکی آواز, فتح کا ساتھ دمہ کا دھیان رکھنا ہے, سکون کا دھیان رکھنا ہے, حروف مدہ کا, حروف لین, مد العارض آئیں گے. یہ ساری یہ اس میں پریکٹس ہے. جتنے بھی یہ ہم نے قواعد پڑھے ہیں تو آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. تو انا سے شروع کرنا آپ نے. وہ اکفا اور جو ہے نا وہ ابھی ہم اس کی طرف نہیں جاتے. اگر آپ کی غلطی بھی ہوگی تو ہم اس کو, کیونکہ ہم ابھی تک یہ جو قوانین ہیں ان کو آپ نے دھیان سے رہے. 2 لائنیں آپ پلیز یہ پڑھیں. ان سے توازن تسمیہ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم ٹھہرے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے یہ بتائیں. شد شد تو ہے, لیٹر کیا ہے, حرف کیا ہے یہ جس کس کے اوپر ہے شد؟ رے نہیں ہے. رے کوئی عربی میں نہیں ہے. را ہے, اور را کے اوپر فتح ہے. ٹھیک ہے. من الشیطان را ہے ٹھیک یہاں پہ, کیونکہ اس کے اوپر ہے فتح مشروط طور پر, تو اس لیے آپ نے اس کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک. دوبارہ. جی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الانسان لربہ لکنود. یہاں پر کلکلا ہوگا لکنود. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. یہ کیا خائی دیکھا حروف لین ابھی ہم نے پڑھا ہے, اس کو کیسے پڑھنا؟ خائی تھوڑا لمبا کریں. وانہ لحب الخیر لشدید
أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور. یہ دوبارہ پڑھیں. حصلا، لا لمبا نہیں ہوگا. حصل ما وحصل ما. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ابھی کیونکہ یہ رول بتایا نہیں نا، یہ والا اکلا والا یہ تو جلدی میں نہ کرے. یاو اس کو یہ حروف لین کو صحیح طرح پڑھے نا. یاوم پھر پڑھیں یہاں سے اننا سے. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نہیں، لا نہیں. یومئذ لخبیر، اتنا ہی بولیں. یومئذ لخبیر. يومئذ لخبير. ذلہ نہیں، ذلہ تشدید ہے نا، تو تھوڑی دیر رک کے ذرا. یومئذ لخبیر. يومئذ لخبير. نیکسٹ جی ماہد بیٹے آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم. توازن تسمیہ کے ساتھ یہاں پہلے یہ تینوں لائنیں پڑھیں. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. قاف پر دوبارہ کلکلا دو. نقعا. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد. نہیں، آخری لفظ دیکھیں کیا ہے. لشہید. یہ دوبارہ پڑھ لیں. وَإِنَّهُ سے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. نہیں، ایک دفعہ اور. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. جب آپ آہستہ آہستہ پڑھ دیکھتے ہیں نا، آگے آگے دیکھتے جاتے ہیں کیا ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ یہاں پہ ایک فا ہے، کیونکہ سارے اچھا پڑھ رہے ہیں تو یہاں پتہ ہونا چاہیے. یہاں بھی 2 سیکنڈ کا آپ نے ایک فا کرنا ہے. یہاں بھی 2 سیکنڈ ادا کرنا ہے. سا بھی 2 سیکنڈ ادا ہونا ہے، اور نون 1 سیکنڈ. انسان. چلیں، شکریہ بہت. اب میں نے انمیوٹ کیا آپ کو، آپ پلیز پڑھیں. السلام علیکم. یہ آپ آخری 3 لائنیں پڑھیں. توازن تسمیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. یہ دیکھیں یہ کیا ہے، اس کے اوپر یہ حرکت کیا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. یہاں جو لفظ نا ربہم، جی تو میم ساکن کے بعد جب بھی با ہوگا تو جی ہم
آواز لمبی ہوگی, یہ دوبارہ پڑھ لیں ذرا اس آیت کو. صحیح کہہ رہے ہیں. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, ماشاءاللہ اچھا آپ نے پڑھا. لیکن ایک چیز میں بتاؤں کہ یہ جو ابھی ہم نے یہ جو اصول معید صاحب نے پڑھایا تھا مد العارض وقفی, یہاں بہت ساری جگہوں پہ آ رہا ہے, اس کو آپ تھوڑا لمبا کریں تو زیادہ اچھا پھر لگتا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں خبیر, ٹھیک ہے, یہاں پہ ایسے شہید تھوڑا لمبا کریں, شدید تھوڑا لمبا کریں تو پھر تلاوت میں زیادہ خوبصورتی آئے گی. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. آگے 5544 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تابوزن تسمیہ, اور یہاں سے یہاں تک پڑھے آپ شہید تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ. آپ پڑھاتی ہیں کہ قرآن کریم؟ جی. اچھا ماشاء اللہ. چلیں نیکسٹ 522 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز پڑھیں. السلام علیکم. یہ قرآن کریم, ایک تو ہمیں حضور کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے جن کی خاص ہدایات پر جماعت احمدیہ تعلیم القرآن ڈپارٹمنٹ نے بہت ساری کلاسوں کا اہتمام ہے, اور بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ خواتین خصوصاً ہماری یو کے کی جو ہے وہ قرآن کریم اتقاء میں بہت زیادہ پڑھا رہی ہیں. تو جو بھی یہاں سے اگر آپ یہ قواعد سیکھ رہے ہیں یہاں سے یا پریکٹس ہو رہی ہے, آپ کو پہلے بھی اگر پتہ ہے, تو میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب سے اچھی پریکٹس یہی ہے کہ آپ کسی اور کو پڑھانا شروع کر دیں, تو پھر آپ کو زیادہ قواعد مضبوطی کے ساتھ آئیں گے. تو آپ جو بھی سیکھتے ہیں بے شک گھروں سے شروع کریں, اپنے ہی کسی بچے کو, بہن کو, بھائی کو, کسی کو بھی آپ قرآن کریم ان قواعد کے مطابق پڑھانا شروع کریں تو آپ کی قواعد بہت اچھی ہو جائیں گی. تو میں نے دیکھا ہے کہ بعض کی تلاوت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. چلیں پڑھیں پلیز آپ. کہاں سے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ. جی تابوز اور تسمیہ کے بعد. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں آپ کو ایک ٹرک بتا دوں, کیونکہ آپ کا رحما کے آگے سانس لگتا ہے ٹوٹ گیا ہے نشے تو پہ بھی, کہ جیسے بندہ بچپن میں بیلون میں ہوا بھرتے نا, ایسے تھوڑا سا سانس کھینچ کے تو پھر شروع کریں, پھر کنٹینیولی پڑا جاتا ہے بغیر وقت کے. آگے چلیں بل سے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ.
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ماشاء اللہ. جزاکاللہ. 5612 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز آپ پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پلیز پڑھیں شروع سے جان شہید تک. آپ مجھے پہلے بتائیں گے کہ اس میں تینوں لائنوں میں حروف المدہ حروف اللین آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہیں؟ جی پہلی تینوں لائنوں میں شروع سے. جی ادھر بسم اللہ کے بعد. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, یہ یہاں سے شروع ہونا ہے اپنے وا سے. جی حروف المدہ حروف اللین اور تھک لیٹرز ہیوی ساؤنڈ لیٹرز, ان تین لائنوں کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے. پلیز. جب میں شروع کر دیتا ہوں, دود جو ہے نا یہ ہیوی لیٹر ہے, جی اس نے ہیوی پڑھا جانا. آگے آپ نے تین چیزیں بتانی ہے, حروف المدہ حروف اللین اور ہیوی لیٹر. جی یہ قاف قد ہا یہ ہیوی ہے, فالمغی غین ہیوی ہے, را کے اوپر ورٹیکل فتحہ ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں. آپ ٹھیک ہے, وہ بالکل صحیح بتا رہی ہیں. میں نے کہا تھا کہ ساتھ ساتھ بتائیں کہ حروف المدہ کون سا ہے, آیا سے چلتی جائے, اور حروف اللین کون سے ہیں اور ہیوی لیٹر کون سے ہیں. جی یہ مو فالمو یہ منہ ٹھیک ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں ہے, آپ کچھ مس نہیں کیا آپ نے. یہاں پہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں, پڑھیں ذرا اس کو. ضبحا یہ ہا حروف المدہ نہیں آتا اس میں, الف مدہ نہیں ہے. جی یہ ہے. اچھا پھر بتائیں نا. اس کے بعد فا ہے, پھر جی فا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ وصل ہو رہا ہے نا. جی جب ملاتے ہیں ساکن حرف کو اور مشدد حرف کو تو پھر الف ڈراپ ہو جاتا ہے, جو کیا کہتے ہیں اسٹروک لیس ہو. تو الف مدہ ہمیشہ اسٹروک لیس ہوتا ہے, لیکن آپ نے یہاں پہ وصل کا کیونکہ وہ پڑھا نہیں ہے, اس لیے آپ کو اس کو اس طرح تو نہیں کبھی آپ نے پڑھتے دیکھا سنتے دیکھا فال موریا, کبھی ایسے تو نہیں دیکھا آپ نے. فل ایسے ہی پڑھا نا, فل. تو یہ پھر جب آپ وصل کرتے ہیں ملاتے ہیں تو یہ اسٹروک لیس لیٹر ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر تو صرف اتنا دیکھیں تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ حروف المدہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب ملا کے پڑھنا تو پھر یہ الف حروف المدہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اس کا مولانا صاحب یہ جو آئین پر فتح شبیہ ہے اور جا پر فتح شبیہ, یہ بھی حروف مدہ کہلائیں گے کیا کہ نہیں؟ نہیں حروف المدہ نہیں, یہ علامات ہیں ان کی نا, یہ اشباعیہ حرکات ہیں. یعنی اتنی, لیکن حروف پڑھنا اتنا ہی. میں نے آواز صرف میں نے ان سے 3 سوال پوچھے, وہی بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے چلے آگے بتائیں. جی اس کے بعد پھر یہ قاف تھک ہے اور ہا آگے یہ, اس کے بعد پھر آگے غین تھک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہا آگے صاد بھی تھک ہے. نہیں پھر یہ کیا ہے, غین تو تھک ہے, آگے کیا ہے یہ حروف المدہ یہاں پہ نہیں ہوتے. گی یا مدہ یہاں پہ. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اوکے, اس میں پھر را تھک ہے, پھر صاد تھک ہے. اچھا یہ را تھک ہے کہ تھن ہے؟ یہ ٹھیک ہے, یہ کیونکہ پیچھے فتح آ رہی ہے. ویل ڈن, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. بعد پھر قاف آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ویل ڈن. میں نے بس صرف دیکھنا تھا کیونکہ ساتھ ساتھ ہمیں آنا. آپ ماشاء اللہ آپ کے قواعد اچھے ہیں. چلے آپ پڑھیں پلیز. جی ٹھیک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. یہ ذرا جو ہے نا پہلی لائن میں فاسرنا بہی نقع کے بعد اگلی آیت دوبارہ پڑھیں ذرا. فوسطن به جمعا. یہاں پر جو فا اور واو کے بعد سین تھک ہے کہ تھن ہے؟ تھن ہے. تو آپ پڑھیے سوتنا، سوتنا ساتنا، جی فوا ساتنا. جی ٹھیک. چلے اب آخری ہمارے نعیمہ مرزا صاحبہ، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. یہ آج کی ہماری کلاس کی آخری آپ کا مائک نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب آپ نے تابوت تسمیہ یا اب آپ سے بھی پوچھ لوں میں؟ جی جی ضرور. یہاں سے آپ پلیز بتائیں کہ حروف المدہ، حروف اللین اور تھک لیٹرز آپ نے بتانے وَإِنَّهُ سے شروع کر کے، تو آگے سے ترتیب سے چلنا ہے تاکہ کوئی مس نہ ہو، میں پتہ چلے. ٹھیک ہے. ہو حروف مدہ ہے. نہیں، ہو حروف مدہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کتنے ہیں حروف المدہ؟ اچھا 3 ہیں، الف یا اور واو. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا سوری. اچھا یہ ہے علامات، یہ ان کے ہاں یہ لمبی حرکات ہیں، اشباعیہ حرکات، لیکن یہ حروف المدہ نہیں ہے. ان کو پڑھتے اسی طرح لمبا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ان کے بالمقابل جیسے حروف المدہ ہے 2 سیکنڈ، ان کو بھی آپ نے 2 سیکنڈ ادا کرنا ہے، لیکن یہ ہے اشباعیہ حرکات، ان کو آپ حروف المدہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. خیر جو ہے یہ حروف لین ہے خیر، اور شدید میں دید جو دال اور یا ہے یہ حروف مدہ ہے. افلا میں لام اور الف جو ہے یہ حروف مدہ ہے. ایسے کہ الف مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے، اس طرح الف مدہ ہے اس میں. ٹھیک ہے. ما میں الف مدہ ہے. یا اس کا کیا قصور تھا؟ اچھا اذا میں الف مدہ ہے. ٹھیک ہے. ما میں الف مدہ ہے. فی کیونکہ وہ آگے لام سے جڑنا ہے اس لیے یہ نارملی ہوگا. قاف جو ہے یہ تھک ہے اور واو حروف مدہ ہے. جی. اور را تھک ہے کہ تھن ہے؟ تھن ہے. اچھا. ہا جو ہے وہ بھاری آواز والا ہے. سواد بھی بھاری آواز والا ہے. ہاں بھاری آواز والا تو آج ہی سنا میں نے، یہ تو بھاری نہیں ہوتا. نہیں خا ہوتا ہے، سوری. اچھا. سواد بھاری آواز والا ہے. الف حروف مدہ ہے. بالکل. سواد بھاری آواز والا ہے. واو حروف مدہ ہے. را بھاری آواز والا ہے. کہاں یہ والا؟ ویل ڈن. اور یو میں واو، یو جو ہے حروف لین ہے. کیا کون سا لین ہے؟ واو لین یہ واو. جی. اور خبیر میں یا جو ہے یہ مدہ ہے. خواہ بھاری آواز والا. اب یہ تلاوت اگر کر دیں تو پھر ہم بتاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہاں جب رفیع صاحب نے کہا تھا میم کے بعد با ہے، اس لیے یہاں پہ تھوڑی اخفا کی آواز لمبی ہونی ہے، لیکن اس والے میم کے اوپر نہیں ہو سکتی آواز لمبی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہم یا 1 سیکنڈ ہے یا 2 سیکنڈ کا ہے، یہ 1 سیکنڈ کا ہی ہے. ادروائز ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. محی صاحب جی پلیز، محی صاحب اگر دعا پڑھ دیں تو پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. جی آج کی دعا: اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. آمین. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کلاس انشاءاللہ تعالی جمعرات کو 7 بجے ہوگی.